नाजरीन, मैं इस वक्त अपने घर पे डॉक्टर वजाहत फारूक की सर सैयद मिशन और शबीब जबीर साथी के हिसाब से हमारे एक आए हुए मेहमान डॉक्टर रिदा राही फ़िदाई साहब का खैर मस्तऊद करता हूँ। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है और इंशाल्लाह वेंसडे को जो मुशायरा होने वाला है उसमें कलाम भी सुनाएंगे। आपका ब्रीफ तारुफ ये है कि आपका ताल्लुक़ साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका कडप्पा से है और आपने डॉक्टरेट की है और बहुत इंटरेक्शन रहा है। हमें बेइंतहा तजस्सुस है, जैसे हमारे शाकीन को आपसे उनका पहली दफ़ा कलाम सुनेंगे। अब मैं फर्दर अदबी सेक्शन के लिए हमारे दोस्त एंकर जो हैं साकिब जोनी फरेग है दैट आई कॉल का पोएटिक जीनियस, वो इसको टेक ओवर करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे एक बेसिक ऑडियंस के लिए मालूमात। साकिब जौनपुरी साहब। हमारे लिए बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने उर्दू शायरी में, न सिर्फ उर्दू शायरी में बल्कि पूरे उर्दू अदब में और उसके साथ साथ फ़िक़े के मामलात में भी अपनी उस्तादी का लोहा बनवाया। मुख्तलिफ़ मुशायरों में शिरकत की और न सिर्फ शिरकत की बल्कि उनका कलाम वो खूब सुना गया पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दूसरी जगहों पे भी। और ये अपने हम असर शुरा में इस वक्त हिंदुस्तान में के बहुत मुनफरिद और बहुत मशहूर शायर हैं और इनका मुकाम सफ़े अव्वल के शुरा में हमेशा शुमार किया गया। ये हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान मौजूद है। कोई भी कौम अपनी ज़ुबान से पहचानी जाती है और ज़ुबान उसका लबो लहजा वो शनाख्त है। शायरी उसकी इंतहा है और शायरी जब पहुँचती है अपने उरूज पर, तो बकौल खलील रहमान आज़मी के कि उरूज फ़न मुझे मेरी तहलीस पर उतार मुझे, तो उरूज फ़न का आपको मुकाम देखना है तो हमारे दरमियान ऐसे शुरा भी मौजूद है, अल्लाह का करम है। हालांकि बहुत अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान अब महरूम होता जा रहा है अदबी शख्सियात से, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दम गनीमत है हमारे दरमियान। तो एक हिंदुस्तान की जुनूबी रियासत आंध्रा रायलसीमा से में कडप्पा एक जगह है, वहाँ से ताल्लुक़ है जनाब राही फ़िदाई साहब का, लेकिन बहरहाल वो मुक़ीम है बेंगलोर में। हमारी सआदत कि हमारे दरमियान इस वक्त है वो सऊदी अरबिया में जुबैल शहर के अंदर, और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उनके सफ़र अदबी इल्मी सफ़र पे, और हम इल्तिमास करेंगे जनाब राही फ़िदाई साहब से कुछ कलमात कहें। जी, जैसा कि हमारे साकिब साहब ने फरमाया कि मेरा ताल्लुक़ जो है कडप्पा शहर से है। कडप्पा नवाबों का शहर रहा है। हैदराबाद, करनूल और कडप्पा ये तीनों ये नवाबों के शहर के तौर पर मशहूर रहे हैं। कडप्पा में अदबी रिवायत तकरीबन 400 साल पर मुहित है। मैंने अपनी एक तहक़ीक़ी किताब कडप्पा में उर्दू में ये तमाम चीज़ें पेश की हैं कि इब्तिदा उर्दू की आंध्रा में कहाँ से हुई और कब हुई और किन किन नवाबों के हद में कौन कौन शोरा थे। तो वो रिवायत चलती चलती जब हम तक पहुँची, हम कुछ शेर सुखन के सुनने के मतवाले थे, इसलिए कि वहाँ कडप्पा में 3 बड़े मुशायरे हुआ करते थे। 2 मुशायरे दरगाहों से ताल्लुक़ रखने वाले, एक बड़ी दरगाह मखदूमुल्लाही वहाँ का मुशायरा मशहूर था, आज भी मशहूर है, और दूसरा आस्ताने शहमिरिया उनका मुशायरा भी ये मशहूर है। तीसरा मुशायरा मीलादुन्नबी के मौके पर नातिया मुशायरा हुआ करता है। ये रिवायत तकरीबन 80 साल से मुसलसल जारी है। ये नातिया मुशायरे जो होते हैं वो बराबर मिसरा तरह देकर तरही मुशायरे होते हैं। तो वहाँ मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान भर के असातिज़ा बड़े बड़े शोरा को सुनने का
موقع ملا بچپن میں، جی تو ایک جو ایک ذوق فطری طور پر بچپن ہی سے جی ہم میں پیدا ہو گیا تھا. جی تو ہم لوگوں نے دوست احباب نے کوشش کی کہ بھئی کچھ کہیں، ہم بھی کہیں، کوشش کریں. جی تو شروع میں جو ہے ایسی ہی شاعری ہوتی گئی جیسی بھی جی ہونی چاہیے. بعد میں جب مجھے کڑپا سے ویلور جانا پڑا جی تعلیم کی غرض سے، اچھا وہاں ام المدارس مدرسہ باقیہ صالحات ہندوستان کا قدیم ترین مدرسہ، جی 150 سالہ قدیم، جی اس میں میرا داخلہ ہوا. وہاں اللہ کا فضل اور اس سے اتفاق اردو کے بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے، جس میں حضرت علامہ فدوی باخوی، جی علامہ فدوی باقی. جی ہاں، ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا. جی تو وہیں ہم نے شعر سخن کی باریکیاں، اس کی لطافتیں، جی اس کی نزاکتیں ہم نے سیکھی، جی جی ان سے سنی. وہاں سے باقاعدہ جو ہے ہم کو کچھ لکھنے کی عادت بھی ہوئی. جی جب میں ویلور سے کڑپا آتا تو کڑپا میں جو ہمارے ساتھی شعراء تھے، جن میں ساغر جیدی مرحوم، عقیل جامد مرحوم، اور اس کے بعد اشفاق رہبر اور یوسف صفی صاحب، تو یہ لوگ، ہم لوگ مل بیٹھ کے سوچتے کہ بھئی یہ مشاعروں ہمیں جن شعراء کو ہم سنتے ہیں ان کا کلام تقریباً یکساں معلوم ہوتا ہے. فلاریت نہیں ہوتی. کلاسیکل شاعری ہے، اچھی شاعری اساتذہ کی ہوتی ہے، لیکن یکسانیت موجود ہے. جی جی تو انہی دنوں میں 1960 کے بعد جو ہے ایک ٹرن جو اردو ادب میں شاعری میں خصوص جدید شاعری. جدیدیت کا آیا، جی تو مختلف جدید شعراء کے مجموعے چھپنے لگے. ہمارے پاس بانی کا، محمد علوی کا مجموعہ آیا، اور جو ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے مجموعے آئے، غلام مرتضیٰ راہی کا. جی تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم کو احساس ہوا کہ بھئی یہ ہم کو اس طرح کی شاعری کرنی چاہیے. جی مظفر حنفی کے مجموعے آئے، جی جی ظفر اقبال کو ہم نے پڑھا ہے. یہ تحریک تھی آپ کی. تو یہ تحریک بنی کچھ نئے پن کو اپنانے اور نئی راہوں پر چلنے کے جی لیے آمادگی جو ہے اس سے ملی ہم کو. جی تو ہم نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا، اور سب سے پہلے ہم نے پانچوں شعراء، میں، ساغر جیدی صاحب، عقیل جامد، اشفاق رہبر، یوسف صفی، اب پانچوں نے مل کر ایک چھوٹی سی کوشش ایسی کی کہ بھئی ہم اپنا کلام جو ہے اساتذہ اور بڑے شعراء کے پاس بھجوائیں گے، ان کی رائے معلوم ہو جائے تو آگے بڑھیں گے. جی تو ہم نے لہجے کے نام سے ایک بہت خوبصورت مجموعہ حیدرآباد سے شائع کروایا. حیدرآباد میں محمود خاور تھے، فی الحال وہ کراچی میں ہیں. وہ جو شالیمار پبلیکیشن سے ان کا تعلق تھا، وہی اس کے بانی تھے. تو وہاں سے کتاب شائع ہوئی. ہم نے ان سے کہا، محمود خاور سے کہا کہ بھائی دیکھیے، آپ اس میں مقدمہ وغیرہ کچھ، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ لکھیں. نہیں ابھی نہیں، کچھ نہیں، تعارف وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، بس کلام. البتہ ہم نے ہر ایک شاعر نے اپنی غزلوں سے پہلے ایک صفحہ اپنے تعارف کے لیے، یعنی شعر و ادب کے ساتھ تعلق سے ان کا رویہ کیا ہے اور کیا سوچتے ہیں ہم لوگ، یہ جو ہے ایک صفحے پہ ایک 6-7 جملے بس زیادہ سے زیادہ لکھیں. اس طرح سے لکھ کر ہم نے تمام اساتذہ کو اور تمام جدید شعراء کو بشمول شمس الرحمن فاروقی بھیجوایا. تو سب سے زیادہ ہم کو ہمت افزائی جہاں سے ملی وہ شمس الرحمن فاروقی سے، اور جو ہے بانی سے، محمد علوی سے، ان لوگوں سے. یہ تو ہم نے کہا بھائی یہ خیر ہمارا کلام جو ہے کچھ نہ کچھ توجہ پا رہا ہے، تو اسی طرح سے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. تو لہجے کی اشاعت کب ہوئی تھی؟ لہجے کی اشاعت تقریباً اس میں 70 کے آس پاس ہوئی تھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے، ہم میں سے پانچوں میں سے 3 نے
میں اور ساغر جیدی اور جو ہے عقیل جامد، ہم تینوں نے مل کر ایک اور مجموعہ ترتیب دیا جس کا نام ہم نے انت السلیلہ رکھا. یہ سانسکرت لفظ ہے لیکن بظاہر دیکھنے میں عربی معلوم ہوتا ہے. جی سنسکرت اور عربی دونوں زبانیں دونوں قدیم ہیں اور کافی کچھ ہاں، مصلحت ہے. تو ہم نے دیکھا بھائی اور اس کی معنویت ہم کو پسند آئی کہ انت السلیلہ کا معنی نہر زیر زمین. تو ہم لوگ چھپے بہت ہوئے ہیں، meaningful ہے. کوئی ہم کو باہر نکالے دیکھے. تو انت السلیلہ کے نام سے اس کے بعد کتاب چھپی، اس پر کافی بحث ہوئی. اس میں ہم نے عروضی طور پر بھی بہت سارے جس کو عام طور پر عروضی ہتھ کنڈے کہتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا. تو اس طرح جو ہے وہ بہت ہی بحث کا موضوع رہی کتاب یہ انت السلیلہ. بعض لوگوں نے بعض نقادوں نے شعراء نے جو ہے اس کی شاعری کو بے وزن کہا، بے برا کہا فلاں. شمس الرحمن فاروقی نے اس پر لکھا، انت السلیلہ پر مقدمہ شمس الرحمن فاروقی کا. اس کے بعد میں نے اپنے طور پر پہلا مجموعہ تصنیف کے نام سے شائع کیا. اس پر بھی شمس الرحمن فاروقی کا مقدمہ ہے. تو فاروقی صاحب نے مجھ پہ بہت لکھا ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت لکھا ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال ان کی ہمت افزائی تھی، رہنمائی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے بڑھے. میں نے اسی طرح کئی 8-10 یا 10-12 کچھ مجموعے نکلے جس میں ہم نے ایک کلیات فبیہا کے نام سے ترتیب دی. آپ کو پر عربی کا انفلوئنس بہت زیادہ لگتا ہے. چونکہ عربی ہی پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں تو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زبیر رضوی صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھائی آپ کے نام یار ایسے ہیں کہ ہم کو ڈکشنری لکھنے میں بھائی کم از کم یہ ایک لفظ ایسا ہے جس سے آپ واقف ہو جائیں گے، وہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. تو ہم نے ایسے کئی نام رکھے ہیں. مثلا جو ہے ایک مجموعہ ابوظہبی میں اس کی رسم اجرا ہوئی تھی ظفر اقبال کے ہاتھوں. کیا نام تھا مجموعہ؟ اس کا نام نبراس. عام طور پر نبراس کوئی اردو داں نہیں رکھتا. نہیں سہل پسند زیادہ تر لوگ. عربی جاننے والے تو جانتے ہیں نبراس. لائن سیٹ کیا میں لکھا. نبراس پر عرفان صدیقی نے بہت اچھا لکھا ہے. تو اس لفظ پر بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ یہ نبراس رکھنے کی وجہ کہ وہی بتائی انہوں نے. تو بہرحال اس طرح سے ہم آگے بڑھتے گئے. تو پہلی کلیات فبیہا شائع ہوئی تو مصطفیٰ حسین نے کہا بھائی آپ ابھی کلیات دے رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے. تو فاروق صاحب نے کہا اس کے بعد دوسری کلیات آئے گی. وہ کون سی گھڑی تھی؟ سید مجتبیٰ حسین رضوی نہیں، مجتبیٰ حسین حیدرآباد کے طنز و مزاح کے نامور خلمکار ہیں. انہوں نے کہا تھا. تو بہرحال وہ کون سی کھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو دوسری کلیات بھی جو ہے استیعاب کے نام سے ابھی گزشتہ سال شائع ہوئی. تو بہرحال ہر جگہ پہ ہم نے فوڈ فار تھاٹ چھوڑا لوگوں کے لیے کہ لوگ جو ہے بہرحال جیسا بھی ہے سمجھے کہ طفلانہ پوچھتے ہیں چل رہا ہے. ولی لوگ جو ہے سہل پسند ہوتے ہیں. ہمارا زیادہ رجحان تحقیقات پر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں ہندوستان تو قدیم ہندوستان کی بات نہیں، اب جو ہندوستان ہے اس میں شمال و جنوب دو علاقے ہیں جس کی آب و ہوا مزاج ہر اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. وہاں بھی اہل علم پائے جاتے ہیں، جنوب میں بھی اہل علم پائے جاتے ہیں. شمال میں بھی شعراء، ادباء، مورخین، مفسرین، علماء ہیں، جنوب میں بھی ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ شمال کے اہل علم کو اس کے وسائل مہیا ہو گئے، شہرتیں میسر آئی، ان کی کتابیں خوب چھپتی بھی ہیں، فروخت بھی ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں آ گئی. لیکن جنوب کے لوگوں میں اکثر دیکھا گیا کہ ان کا انکسار، ان کی خاکساری جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے خود کو پیش نہیں کر سکے اور جو ہے مشاعرے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو
اس کی وجہ سے ان کے کارنامے چھپ کے رہ گئے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب میں آج تو خطاب کی خطا کلامی کر رہا ہوں ان کی اجازت سے. ایک گلمسز آف ہسٹری میں دیکھ رہا تھا قربان روانی، اس میں حضرت عمر فاروق کا آپ نے تذکرہ کیا، میرا تجسس بڑھ گیا. کچھ آپ روشنی ڈالیں گے کتاب میں کیا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھی جو ہے چند بڑی تجسس والی کتاب ہے، میں چند الفاظ ایسے یہ جو ہیں تھوڑی سی آپ ہائی لائٹ ہاں ایک دو یہ منٹ جو ہے میرے تاریخی مضامین کا مجموعہ انگریزی میں ہمارے بعض دوستوں نے ترجمہ کیا، اس کو ہم نے شائع کیا ہے. لکھی آپ ہی نے. تو حضرت عمر فاروق کا کیا لنک ہندوستان سے، آپ نے کچھ اس میں ہے تذکرہ؟ اس میں روشنی نہیں، یہ جو ہے مختلف مضامین ہیں اس میں. نہیں وہ تو خیر صحیح. وہ ایک مضمون ہے مدارس پر، یعنی قدیم ہندوستان میں علوم دین کے سرچشمے، ایک تحقیقی مضمون، طویل مضمون رہا نئی ہمارا. انفارمیشن. اس میں ہم نے مدرسہ کہاں سے شروع ہوا، مدرسوں کے لیے یہ تنخواہیں کب سے دی گئی، تو اس میں اس ضمن میں حضرت عمر فاروق کا ذکر آیا کہ ان کے زمانے میں جو ہے تنخواہیں مقرر کی گئی تھی. جی. تو اس طرح سے بیت المال کے کام سے لے جہاں کر جہاں تو یہ ہے. اور دوسرا ایک مضمون ہے اس میں، وہ اسلام اور یہودیت کی کشمکش. جی. تو اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی کہ بھی کیوں یہود جو ہے اسلام کے مخالف ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہودیوں نے عام طور پر تاریخ بدل دی، دنیا کا سب کچھ کیا، لیکن ان کے پاس ایک چیز بدلی نہیں جا رہی ہے، اور کوشش تو ہو رہی ہے لیکن کامیابی قیامت تک کے لیے نہیں ہوگی ان کو. وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں یہودیوں کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں اس کو بدلا جائے. جی. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی. یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لیا، جیسا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بہت جلدی میں ڈاکٹر صاحب کچھ منتخب کلام میں چاہتا ہوں، چونکہ ہر جو لوگ آڈینس ہے، یہ تو خیر آپ نے بڑی تحقیقی بات بتائی ہے ان کے لیے، خواص کے لیے، عوام الناس کے لیے کچھ کیا مطلب نعت، کچھ متفرق کلام پھر متفرق پلیز نمونے کے طور پہ. جی بڑی نعت ہوگی پھر صاحب کے بیٹھ کنٹینیو ہوا، کیونکہ یہ ایک تجسس میرے اندر بھی ہے کہ آپ کا کلام کا کوئی نمونہ، کوئی کتاب آپ کی نہیں مل پائے گی. پلیز منتخب ڈفرینٹ شیڈس کے. ہاں نہیں غزل نازیہ جو بھی ہو تو شیڈ سب آ جائیں تو ایسے. نظرے کو تو آپ آ ہی رہے، اس سے پہلے ہم اپنے آڈینس کے لیے جو لوگ ہمارے لوگ ہیں ان کو لیے، اور جو وائڈر ہمارے سر سید مشن اور شمیم پوری میموریل سوسائٹی ورلڈ وائز ہیں، ان کے لیے ورلڈ وائڈ میں آپ سے ایک آپ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے چیزیں آپ کی آئیں. متفرق کوئی آرڈر نہیں کسی طریقے سے آپ کیسے مناسب سن. متفرق کا شاد اصل میرا حافظہ بہت کمزور ہے. نہیں وہ تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ کے میں اسے الگ کر دوں. یہ ہے کاغذ ہے، کاغذ یہ بھی ہے. پھر چند شعر ہاں جو متفرق والنا جو نمونے کے طور پہ ہماری کیوریسٹی رہتی ہے، ایک تجسس ہے لوگوں کے اندر، تو جو اس میں لکھ لیا. جی جی یہ دیکھیے کہ تحت میں ترنم جو سمجھا ترنم تو چلیے تحت سے پاس اپنے بشریت کی سند بھی رکھنا، وہاں سب بشریت کی سند بھی رکھنا. پاس اپنے بشریت کی سند بھی رکھنا، گوشے قلب میں تھوڑا سا حسد بھی رکھنا. پاس اپنے کیا ریفلیکٹ کیا، واہ پاس اپنے بشریت کی سند بھی کیا رکھنا، ڈیفینیشن دی، کیٹیگرائز کیا. گوشے قلب میں تھوڑا سا حسد بھی رکھنا. بہت بھی ندرت ہے. اور کہا کہ ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں،
ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں. دعائے خیر صحیح پھر بھی ساری رات نہ مانگ. دوبارہ ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں. بھائی صاحب بالکل ہٹ کے ہے صاحب. ذرا تو سوچ کہ یہ بھی کوئی سزا تو نہیں. ہاں، بشیت کے ساتھ. دعائے خیر صحیح پھر بھی ساری رات نہ مانگ. واہ. واہ واہ، بہت خوب. یہ دیکھیے کہ ذرے ہیں مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں. ذرے ہیں. ذرے ہیں مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں. یہ ریت سمندر میں تحلیل کہاں ہوگی. بہت اچھے صاحب. ذرے ہیں کیا مگر اپنی اوقات سمجھتے ہیں. یہ ریت سمندر میں تحلیل کیا کہاں ہوگی. سائنٹیفک صاحب آپ نے ڈی ایل اے یہ کیا ہے اس کے بعد. ریت سمندر میں تحلیل کہاں ہوگی. بہت خوب. اور کہا کہ اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش میں. اتفاقاً وہ میرے ساتھ اتفاقاً گرا آتش میں. وہ میرے ساتھ گرا آتش میں. رائج الوقت تھا حیرت ہے کہ کھوٹا نکلا. دوبارہ صاحب ارشاد. اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش ڈاکٹر میں. راہی صاحب، فدائی صاحب، بہت اچھے. اتفاقاً وہ میرے ساتھ گرا آتش میں. بہت اچھے. رائج الوقت تھا بالکل. حیرت ہے کہ کھوٹا نکلا. بہت خوب. بہت بالکل صاحب. دیکھیے کہ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی پسند. جانے بھی دے. اپنی اپنی پسند جانے بھی دے. زہر کھائے کے خند جانے بھی دے. دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی ہو گئی سر بلند جانے بھی دے. دوش احسان پہ سر کے چڑھ کے دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی. دوش احسان پہ چڑھ کے کم ظرفی ہو گئی سر بلند جانے بھی دے. بہرحال چند شعر جو یاد جی آ گئے جو بھی ہے. اب یہ تازہ جی جی غزل جو ہے ارشاد، پلیز ارشاد، جو بھی ہوتا ہو نہ تو یہ مہربانی ہے. ابھی تو نیزہ باطل میں دم ہے مشکل کیا. مشکل کیا. ابھی تو نیزہ باطل میں دم ہے مشکل کیا. وہ منزل آپ کی بس 2 قدم ہے مشکل کیا. ابھی تو نیزہ باطل میں دم ہے. ابھی تو نیزہ باطل میں دم ہے مشکل کیا. وہ منزل آپ کی بس 2 قدم ہے مشکل کیا. مجھے وہ ساد کرے یا کرے قلم زد یوں. مجھے وہ ساد کرے یا کرے قلم زد یوں. ہنر کی شان میں کار رقم ہے مشکل کیا. ہنر کی شان میں کار رقم ہے مشکل کیا. ہنر کی شان میں کار رقم ہے مشکل کیا. طبیعتوں میں ابھی کج روی نہ در آئی. طبیعتوں میں ابھی کج روی نہ در آئی. اگرچہ راہ میں کچھ پیش و خم ہے مشکل کیا. اگرچہ راہ میں کچھ پیش و خم ہے مشکل کیا. طبیعتوں میں ابھی کج روی ابھی تک طبیعتوں میں ابھی تک کجی نہ در آئی. اگرچہ راہ میں کچھ پیچ و خم ہے مشکل کیا. یہ دیکھیے کہ لہو کا رنگ اڑا ہے. لہو کا رنگ اڑا ہے مگر اثر ہے ابھی. لہو کا رنگ اڑا ہے مگر اثر ہے ابھی. مقابلے میں میرا ابن ام ہے مشکل کیا. لہو کا رنگ اڑا ہے لہو کا رنگ اڑا ہے مگر اثر ہے ابھی. مقابلے میں میرا ابن ام ہے مشکل کیا. وہ آئینہ تو طلسم یقین کا مظہر ہے. آئینہ تو طلسم یقین کا مظہر ہے. ہمارا نیک گما جام جم ہے مشکل کیا. ہمارا نیک گما جام جم ہے مشکل کیا. یہ دیکھیے کہ ہمارے حرف و نوا چل رہے ہیں ایسے ہی. ہمارے حرف و نوا چل رہے ہیں ایسے ہی. جرس ہے قافلہ مدھوزم ہے مشکل کیا. جرس ہے قافلہ مدھوزم ہے مشکل کیا. ہمارے حرف و نوا چل رہے ہیں ایسے ہی. جرس ہے قافلہ مدھوزم ہے مشکل کیا. یہ مقطع دیکھیے. غضب ہے اس کا غضب روبرو مگر راہی. غضب ہے اس کا غضب ہے اس کا غضب روبرو مگر راہی. ہماری پشت پہ چشمے کرم ہے. ہماری پشت پہ چشمے کرم ہے. غضب ہے اس کا غضب روبرو مگر راہی. غضب ہے اس کا غضب روبرو مگر راہی. ہماری پشت پہ چشمے کرم ہے مشکل کیا.
بہت شکریہ. کیا بات ہے. اور کچھ صاحب بتائیے اور ریکارڈ آ رہا ہے کئی گروپ کو جائے گا تو شاید تھوڑا ہو جائے. کتاب تو آپ کی ہے نہیں جی. کچھ اور بالکل ایسے ہی. پلیز نہیں جو بھی آپ جو بھی شیئرس جو ہے جی. کیا کہا جی یک نفس سے کیا حاصل. کیا کہا ایک نفس سے کیا حاصل. جی کیا کہا یک نفس سے کیا حاصل بے ضرورت ہو 10 سے کیا حاصل. واہ بھائی بہت کیا کہا یک نفس سے کیا حاصل یک نفس سے کیا حاصل بے ضرورت ہو 10 سے کیا حاصل. واہ. کچھ تو جینے کی آس رہتی ہے کچھ تو جینے کی آس ہے. کچھ تو جینے کی آس رہتی ہے یہ نہ کہنا ہوس سے کیا حاصل. بھائی ڈاکٹر کیا بات ہے. کچھ تو جینے کی آس رہتی ہے یہ نہ آپ نے کیا جینے کی نکالے ہیں آس صاحب رہتی کیا ہے. نظامی نکالے. واہ کچھ تو جینے کی آس رہتی ہے یہ دعا نہ والا کہنا ہوس سے کیا حاصل. الگ رنگ ہے آپ کے. اڑ گئے طائران داغ غم اڑ گئے طائران داغ غم شعلہ خوردہ خفت سے کیا حاصل. شعلہ خوردہ خفت سے اڑ گئے طائران داغ غم شعلہ خوردہ خفت سے کیا حاصل. یہ دیکھیے کہ سخت بوسیدہ گنبد اخلاق سخت وہ سیدھا گنبد اخلاق. سخت بوسیدہ گنبد اخلاق زر خریدا کلس سے کیا حاصل. بہت اچھا بہت سخت اچھا. بوسیدہ گنبد اخلاق واہ واہ سخت کیا نکالے بوسیدہ صدر. گنبد اخلاق زر خریدا کلس سے کیا کیا حاصل. دیکھیے کہ منجمد وقت ہو تو منجمد کا ساتھ کیا منجمد وقت ہو تو ساتھ کیا. واہ. منجمد وقت ہو کیا تو وقت. ساتھ کیا دن مہینہ برس سے کیا حاصل. کیا ٹائم کا کیا آپ نے اچھا کیا ہے. کوریلیٹ کیا. منجمد ہو منجمد وقت ہو تو ساتھ کیا کیا ساتھ ٹائم دن مہینہ برس سے کیا حاصل. کیا اچھا ہے. قافلہ گونج اٹھا ہے خر سے قافلہ گونج اٹھا ہے خر سے اب صدائے جرس سے کیا حاصل. قافلہ گونج اٹھا ہے خر سے اب صدائے جرس سے کیا حاصل. یہ دیکھیے کہ یہ اعتراف سخنوری کے لیے اعتراف سخنوری کے لیے اعتراف سخنوری کے لیے جشن مورو مگز سے کیا حاصل. اعتراف سخنوری کے لیے جشن مورو مگز سے کیا حاصل. جشن مورو مگز سے کیا حاصل. بے جہت ہے مسافر تحقیق بے جہت ہے مسافر تحقیق کور باطن فرض سے کیا حاصل. کور باطن فرض سے کیا حاصل. یہ دیکھیے روح سے باطنی شغف نہ رہے روح سے باطنی شغف نہ رہے ظاہری مسو مسئلے کے حاصل. روح سے باطنی شغف نہ رہے روح سے باطنی شغف نہ رہے ظاہری مسو مسئلے کیا حاصل. یہ دیکھیے کہ حوصلہ خود میں ہونا امکان کا حوصلہ خود میں ہو حوصلہ خود میں ہونا امکان کا حوصلہ خود میں ہونا امکان کا صد انیس و انس سے کیا حاصل. صد انیس و انس کیا سے تکرار ہے. حوصلہ خود میں ہونا امکان کا صد انیس و انس سے کیا حاصل. یہ دیکھیے کہ شیر راہی پہ جہل کا یہ نقد شیر راہی پہ جہل کا یہ نقد شیر راہی پہ جہل کا یہ نقد ایسے خاشا کو خط سے کیا حاصل. دوبارہ شیر راہی پہ جہل کا یہ نقد ایسے خاشا کو خط سے کیا کیا حاصل. ضرب لگائی. ایسے خاشا کو خط سے کیا حاصل. کیا کہا ایک نفس سے کیا حاصل بے ضرورت ہو 10 سے کیا حاصل. بہت شکریہ. ثاقب بھائی آپ جو دہلی میں لی صاحب نے آپ شکریہ ادا کرا. ہم ابھی کلام سن رہے تھے راہی صاحب کا. کلام کی وسعت خود اس بات کی رمازی کر رہی ہے نمونے کے طور پر کہ وہ کہاں تک اس کا پیغام کہاں تک جاتا ہے. اور بہت وسعت ہے. جو ایک سبق آموز تغزل سے بھرپور کلام ہے جو کہ ایک کلام عبرت ہے اور یہ پیغام ہے نئی نسلوں کے لیے کہ وہ اس طرح کی شاعری بہت کم سننے کو ملتی ہے اور بہت غنیمت ہے ان کا ایسے لوگوں کا ہمارے درمیان ان کا موجود ہونا. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ راہی صاحب اسی طرح سے ہمیں اور
اور سے اور تر کی طرف رہنمائی کریں گے چاہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کا گزدے کو اللہ ان کے سایہ ہمارے درمیان اور بہت دنوں تک رکھے، اور آئندہ بدھ کو جو ہمارے یہاں ڈاکٹر بجاج فاروقی کے ہاں جو محفل منعقد ہو رہی ہے اس میں ہم چاہیں گے کہ بعض اوقات سامعین شرکت کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ خود ان کی کلام شاعر بزبان خود ان کی سنیں اور محظوظ ہوں. بہت شکریہ. غزالہ کامرانی جو مسلسل خود غزل ہے ماشاء اللہ بہت اچھی کہتی ہے غزل. اس سے پہلے فردر کوئی تمید ہو میں ٹیک اوور کروں گا. ان سے جو فارملٹیز ہوتی ہیں اور آج ترتیب کو منقطع کرتے ہوئے آپ کی اجازت سے شفیع بھائی بیٹھے ہوئے میں چاہوں گا سینئر حضرات جو باہر آئے پہلے ان کو سن لیا جائے. غالباً آپ لوگ انڈورس کریں گے بدر صاحب کو، اور ترمیم اور تنسیق کا کوئی اصول نہیں. خورشید بھائی آپ کہاں ہیں پلیز؟ خورشید بھائی میں یہاں ٹھیک ہوں. چلیے اچھا ٹھیک ہے، تو آپ بیچ میں تو بیٹھتے تو اچھا لگتا کنارے. ہاں تو اب میں ناظم مشاعرہ سے گزارش کروں گا کہ لوکل حضرات سے جتنا بھی ہو سکے. پہلے جو سینئر حضرات جو باہر سے آئے ہوئے ہیں 3 لوگ ہندوستان سے ہیں، ڈاکٹر راہی صاحب، اسلم بدر صاحب جن کے آنر میں یہ کیا جا رہا ہے، اقبال قمر صاحب کا پھر میں ایک دفعہ ممنون ہوں کہ واضح چہرے پر ان کے تھکان ہے کہ وہ آئے ہیں. افضل خان صاحب جن کے نام خود افضلیت کی نمائندگی کرتا ہے. ریحان صاحب ونس اگین ویلکم، آپ پیٹرنائز کرتے ہیں. اور شہریار صاحب، یاروں کے یار شہریار صاحب لانے کا شعر ان کو جاتا ہے. تو تھینک یو ونس اگین مس غزالہ کامرانی، آپ کا بھی شکریہ. ناؤ ٹیک اوور ٹو ثاقب جون پوری. اوکے ثاقب جون پوری صاحب. تمہید کے چونکہ مائک کو نہیں چل رہا، کل ورکنگ ڈے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا بغیر کسی تمہید کے اچھا ہاں یہ تو بالکل لگتا ہے کہ یہ منہ میں گھسا جا رہا ہے ایک تو علی گڑھ کی زبان میں. کان میں تو آپ لوگ گھسے گا، وہ ابھی کان میں تو آپ لوگ گھسے گا. بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے مشاعرے کی کارروائی کا آغاز اس سلسلے سے ہو کہ سب سے پہلے انجمن کی طرف سے یہ جو انجمن ہے آپ اس کا یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بینر ہے بڑی بہت اس پہ یکسوئی اور بہت انہوں نے محنت سے یہ بنایا ہے. تو اس کے بیسیکلی ڈیزائنر ہمارے مربی اور استاد ڈاکٹر نعیم حامد علی الحامد صاحب، انہوں نے یہ بنا کر اس کا ڈیزائن وہاں سے بھیجا جدہ سے، اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ وہ بھی وہ نہیں آ سکے معذرت کی بہت زیادہ بہت. اور اس کے بعد بہت معذرت ہمارے درمیان بزرگ شاعر جناب راہی فدائی سے بہت معذرت کہ ان کا نام غلطی سے راحیل فدائی لکھا گیا، اس کے لیے بہت معذرت. اور اس کے بعد پھر جیسے کہ آف کورس آج تو ترتیب کوئی نہیں ہے، لیکن جو سلسلہ ہے مشاعرے کا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تجویز پرپوز کی جاتی ہے کہ آج کے مشاعرے کی صدارت تمام لوگوں کی سے ہمارے درمیان بہت بزرگ شاعر ڈاکٹر جناب اسلم بدر صاحب وہ فرمائیں گے. ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، یہاں ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں سنیں گے بھی، اور دو 3 بار سنیں گے. وقت کم ہے لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آج ترتیب رکھ دی جائے اور آج شروعات ان سے ہی ہو. اور اس کے بعد ہمارے درمیان جناب راہی فدائی صاحب اور بزرگ شاعر بہت معزز ہستی، اور جو آپ تو سنیں گے ان کا لب و لہجہ خود اس بات کی رمادی کرے گا، ان کا شعر بولیں گے اور ہم اس سے محظوظ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں بحرین سے آئے ہوئے مہمان شاعر جناب خورشید علی صاحب جو بحرین سے تشریف لائے، ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. اور اب
اب ہم درخواست کریں گے جناب اسلم بند صاحب سے کہ وہ اجازت دیں کہ مشاعرے کی کارروائی شروع ہو اور اس سے پہلے یہ شمع محفل روشن کی جائے. پلیز سلمان کیا جب تک محفل میں نہیں ہے. جی ہاں جی جی سر. محفل ہے تھینک یو سر. سر نہیں کر دیا ڈاکٹر وجاہت فاروقی صاحب سے کہ وہ اب انہوں نے جو بزم سجائی ہے بس اس کا ان کا تعارف یہ ہے بقول ڈاکٹر شہریار کے کہ یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اکثر ایسی محفلیں سجاتے رہتے ہیں. یہاں سے جدہ سے لے کر یہاں تک کے جو سفر ہے تمام لوگوں نے دیکھا ہے محفلوں کو سجاتے ہوئے. تو وہ شہریار صاحب نے اسی غالباً اس کے لیے کہا تھا. حالانکہ وہ فلم میں بہت مشہور ہوئی ان کا وہ گیت مشہور ہوا ان کا کہ سنجمن میں آپ کو آنا ہے بار بار, دیوار ادھر کو غور سے پہچان لیجئے. لیکن اس کو فیض اس طرح کہا نہیں آپ صاحب ابھی نہیں جائیں گے جب تک کہ اس طرح کی بہت ساری محفلیں آپ جو ہے اس کا انعقاد نہ کر لیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو اردو ادب اور خاص طور سے شاعری سے جن کا جس قدر شغف ہے اور اساتذہ کی انہوں نے جس طرح اپنے یہاں پذیرائی کی ہے وہ ذات کے قابل ہے اور ان کا یہ معاملہ سارا. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور کوشش کریں گلدستہ اسلم بند صاحب کی خدمت میں پیش کریں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ گلدستہ اسلم بند صاحب کی خدمت میں پیش کریں. پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمع جلی, پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام. تو یہ بزم ایسی سجی ہوئی ہے اب کہ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک بہت محترم اور معزز شخصیت خبر سے تشریف لائے ہیں جناب شہریار صاحب, جو اس طرح کے مشاعروں کو انہوں نے اس کا انعقاد کیا ہے اور اس طرح کے محفلوں کو ترتیب دیتے رہے ہیں, اس کا انعقاد کرتے رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے درمیان ایک اور محترم شخصیت بزرگ شاعر جناب راہی فدائی جو ہندوستان تشریف لائے ہیں وہ ان کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں. جناب راہی فدائی صاحب کی شخصیت شاید یہاں کی محفل کے لیے تو محتاج تعارف تھوڑی بہت ہوگی معذرت کے ساتھ, حالانکہ ہندوستان اور دوسری جگہوں میں دوسرے ملکوں میں ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں. مشاعروں میں بہت جاتے تھے لیکن اب کم کر دیا ہے, ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا ہے اور کچھ پریشانیاں بھی ہے جسمانی خاص طور پہ. شاید تو خیر دل سے کبھی نہیں بوڑھا ہوتا لیکن اسے سفر کی قوارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ طول شب برات سے دوران ہے جگر, تو وہ رات کون سی ہے جس کی سحر نہ ہو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب چونکہ ظاہر کا تقاضا ہے ان کا, تو بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے درمیان جمیل کی ہی ایک بہت محترم معزز شخصیت, بہت ہی فعال اور اپنے معاملات میں کافی نمائندہ شخصیت یہاں پہ جمیل میں, جناب ریحان صاحب سے
कि वो गुलदस्ता पेश करें। जनाब खुर्शीद रेहान साहब और हमारे दरमियान मेहमान शायर तहरीर रहीम लायक खुर्शीद अली साहब इनकी खिदमत में पेश करें। फ़ख्र बहरैन मजलिस चलाते हैं ये लोग। तो अब ये महफिल का सिलसिला ये ख़त्म हुआ। अब यहाँ से बाकायदा आगाज़ किया जाता है और उसके लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि नात से ये सिलसिला शुरू हो और बहुत ही मुख्तसर मैं लोगों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि इख्तिसार से काम लें। बड़ा वक्त जो है बहुत काफ़ी हुआ चाहता है, तो दरख्वास्त ये करूँगा कि हमें असातिज़ा को सुनना है। असातिज़ा को सुनना है। हमारे दरमियान बहुत कम मौके ऐसे मैसर होते हैं हमें, तो लिहाजा मैं कोशिश दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो महज एक गज़ल पे इक्तफ़ा करे तो बड़ी इनायत होगी। और उसके साथ मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब असलम बदर साहब से, तरतीब रख दी गई है, आखिर से पहले शुरू होगा कि पहले वो कुछ इरशाद फरमाएँ, उसके बाद फिर राही साहब और फिर खुर्शीद साहब। ये चूँकि तीनों ये हमारे दरमियान सदर बहैसियत सदर, बहैसियत मेहमान खुसूसियत और बहैसियत मेहमान आज़ादी के ये मौजूद है, तो और लोगों की ये फरमाइश है कि इस तरह से महफिल शुरू की जाए। उसके बाद ये सिलसिला फिर शुरू होगा। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जनाब असलम साहब से कि वो कुछ पेश करें और फिर उसके बाद ये अगर आप जो मुनासिब। मैं तकरीबन गज़ल के 25-30 साल मश्क के बाद मैंने हिम्मत की है नात कहने की और मुतासिर हुआ हूँ मुज़फ़्फ़र वासी से। पाकिस्तान में उन्हीं की नात से उसी ज़मीन पर मैंने नात के लिए पहली नात या रोज़े जज़ा तू मतलए दुनिया दी अव्वल का नक्शे अव्वली नूरे अज़ल पे कर तेरा या शाफ़े रोज़े जज़ा। तलवों की तेरे खाक है वैसा ही है। मैं आया बोलूँ या गाज़े अफलाक है। तलवों की तेरे खाक है या गाज़े दहन वो यार कंटिन्यू रहा पूरा रिकॉर्ड करना था तुम्हारे सांसे चमन अंदर चमन सांसे चमन अंदर चमन बूए बदन रूए शिफा या शाफ़े रोज़े जज़ा। एक बार जो याद आ रहा है लब पर कलामे बरगे गुल और हाथ में तलवार भी। लब पर कलामे बरगे गुल और हाथ में
याददाश्त कमजोर होगी। और मेरा ख्याल है बस इतना ही। और अब रहा ये कि देखिए मैं दरअसल बिल्कुल तैयार हो के आया था इस महफिल के लिए, खुसूसी तौर पर। गज़लें तो बहुत सुनते हैं आप लोग, मुशायरों में गज़लें पढ़ी आपकी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक नज़्म पढ़ूँ आपके साथ, लेकिन अभी नहीं, ज़रा गज़लें हो जाएं, उसके बाद एक नज़्म पढ़ूंगा, लेकिन वो इल्म वाली नहीं। एक दूसरा मौजूद है, आमतौर से लोग वो फरमाइश करते हैं, लेकिन नहीं, प्लीज़ कुछ और नज़में हैं मेरे पास, वो नज़में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और खुसूसी तौर पर एक ऐसी महफिल में मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग सुनने वाले सीफहम हज़रात मौजूद हैं, उनके सामने मैं अगर ये नज़्म ना पढ़ूँ तो कहाँ पढ़ूँगा? मुशायरों में नहीं पढ़ी जा सकती ये नज़्म। इसीलिए हिम्मत करके तैयार होकर आया हूँ। मैं ख्याल है आप हमारा साथ देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा मुशायरे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जनाब मुहम्मद साहब, आपसे हुई इब्तिदा जिसकी इस तरह खूबसूरत हो, इंतहा भी से कहीं बेहतर होगी इंशाअल्लाह। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब राही फदाई से कि अब वो नहीं फरमाइए। दरमियान में मौजूद आप हज़रात अस्हाब सोबत में हैं और वाकई साफ सुथरा लोग भी रखते हैं। ये आपके चेहरे खुशी से वाक़ है। इंशाअल्लाह चाहिए था कि आप हज़रात से इस्तेफादा करता, थोड़ा अल्लाह से कुछ सुनता। मुझे दिया गया कि मैं सुनाऊँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से दीनियात, इस्लामियात और अदबियात का एक तालिब इल्म नाज़र करने के लिए मैं आप हज़रात के सामने चीज़ें अपनी पेश करूँगा। आमतौर पर मुशायरों में की आदत नहीं है, इसलिए कि वहाँ आप जैसे शामिल नहीं होते। शायरी तो खुद हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं। एक ज़ौक़ है, इस ज़ौक़ की तस्कीन तो उनको करनी पड़ती है। उसके बाद उसमें शिरकत के लिए जो हम ख्याल हैं, हम ज़ौक़ हैं, उनके सामने पेश किया जाता है। मैं समझता हूँ कि यहाँ हम ज़ौक़ हैं, हम ख्याल हैं, उनके सामने मुझे अपनी तहक़ीक़ात पेश करते हुए जैसे भी हैं, ये बड़ी खुशी होगी। ये अता हो माज़रत खा हुआ एक बार फिर कि आपका तफसीली तारुफ नहीं करा पाया वक्त की कमी की वजह से, लेकिन आपकी गज़लें और अशार खुद ही तारुफ करा देंगे, इसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से लोगों से दरख्वास्त है कि सुने और महसूस हो। उसी की ज़ात का मतला है रूए हुस्न मआब, उसी की ज़ात का मतला है उसी की ज़ात का मतला है रूए हुस्न मआब, उसी के नूर का सिक्का ये महताब। उसी की ज़ात का मतला है रूए हुस्न मआब, उसी के नूर का सिक्का ये महताब। उसी के हर्फ नवा नक्श भी उसी के हैं, उसी के हर्फ नवा नक्श भी उसी के हैं। उसी के नाम से खुलती है जिस्म व जान की किताब। उसी के हर्फ नवा नक्श भी उसी के हैं, उसी के नाम से खुलती है जिस्म व जान की किताब। उसी के कब्ज़े में क़ल्बे मुरीदो जल्बे मुराद, उसी के कब्ज़े में क़ल्बे मुरीदो जल्बे मुराद, वो कार साज हक़ीक़ी व खालिक़ असबाब। उसी के कब्ज़े में क़ल्बे मुरीद जल्बे मुराद, वो कार साज हक़ीक़ी व खालिक़ असबाब। ये खैर व शर भी, ये जज्बात भी उसी के हैं, ये खैर व शर भी, ये जज्बात भी उसी के हैं। उसी की रहमत कामिल का अक्स रोज़े हिसाब। ये खैर व शर भी, ये जज्बात भी उसी के हैं, उसी
اسی کی رحمت کامل کا عکس روز حساب، یہ تاج و تخت، یہ علم و ہنر، یہ طاقت و حسن، یہ تاج و تخت، یہ علم و ہنر، یہ طاقت و حسن، اسی کے اذن سے ڈالا ہے ہم نے رخ پہ نقاب، یہ تاج و تخت، یہ علم و ہنر، یہ طاقت و حسن، اسی کے اذن سے ڈالا ہے ہم نے رخ پہ نقاب، غنی وہی، سخی بھی وہی، وہی جو بات، غنی وہی، سخی بھی وہی، وہی جو بات، سبھی فقیر ہیں سائل ہیں یا اولی الالباب، سبھی فقیر ہیں سائل ہیں یا اولی الالباب، ازل سے تاب ابد رحمتوں کے چرچے ہیں، ازل سے تاب ابد رحمتوں کے چرچے ہیں، سب کا ذکر مگر ہے حقیقتاً کمیاب، ازل سے تاب ابد رحمتوں کے چرچے ہیں، ازل سے تاب ابد رحمتوں کے چرچے ہیں، غضب کا ذکر مگر ہے حقیقتاً کمیاب، یہ دیکھیے کہ اسی نے بخشی ہے زلف سحر کو ظلمت شب، کیا بات ہے بھائی، بہت پیارا ہوں، زلف سحر کو ظلمت شب، عطا کی شام کے چہرے کو صبح آب و تاب، اسی نے بخشی ہے زلف سحر کو ظلمت شب، عطا کی شام کے چہرے کو صبح آب و تاب، وہی تو خالق و مالک ہے کل جہانوں کا، وہی تو خالق و مالک ہے کل جہانوں کا، ہر ایک نام اسی کا، اسی کے سب القاب، ہر ایک نام اسی کا، اسی کے سب القاب، وقت دیکھیے یہ دل کی جھولی توکل سے بھر گئی راہی، یہ دل کی جھولی توکل سے بھر گئی راہی، ہمارے کام نہ آئیں گے ظاہری اسباب، بے شک سر، بے شک، توکل سے بھر گئی راہی، ہمارے کام نہ آئیں گے ظاہری اسباب، اسی کی ذات کا مطلع ہے روئے حسن معاب، اسی کے نور کا سکہ یہ مہر یہ مہتاب، بہت اچھے، سبحان اللہ سر۔ ہماری تعالیٰ، اور اب میں درخواست کروں گا جناب خورشید علی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ خورشید علی صاحب شکرگزار ہوں ڈاکٹر وجاہت صاحب جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ اسلم بدر صاحب سے ملاقات ہو، حالانکہ میں پڑھتا رہا ہوں طالب علم کے زمانے میں، تو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ آپ یہاں دوبئی میں حاضر ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، حالانکہ مجھے آنا تھا دوبئی، یہ دمام آنا تھا مجھے نیکسٹ ویک لاسٹ ویک ایک ہفتے کے بعد، تو میں نے وہ اپنی میٹنگ پری پون کر کے میں نے استفادہ حاصل کر لیا ہے۔ جیسا کہ ابھی فضائی صاحب نے کہا کہ اپنے ذوق اور کی تسکین کے لیے شاعری ہوتی ہے تو خامیاں ضرور رہتی ہیں، کیونکہ شاعر استاد کبھی نہیں ہوتا، شاعری کبھی استادی نہیں ہوتی۔ فون کر کے آتا ہوں تو محترم کی اجازت سے میں کچھ متفاوت اشعار پیش کرنا چاہوں گا، مطلع اور ایک اصول کہ اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں، اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، ہم وہ ہیں اپنے وطن سے۔ یہ 2 سال قبل مجھے اسٹروک ہو گیا تھا، برین اسٹروک، تو کچھ 5% میں بتا رہا تھا کہ کچھ رہ جاتا ہے۔ اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں، ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں، تہذیب گونجتی ہے ہماری اذان میں، تہذیب گونجتی ہے ہماری اذان میں۔
हेलो हाँ बहुत करेंट टॉपिक वालेकुम। मैं कमर साहब ना लाए हैं इधर और हकीकत बयानी की है। साज हस्ती का नहीं एतबार नहीं वो कहाँ, करी साज हस्ती का एतबार कहाँ, क्या खबर टूट जाए तार कहाँ। साज हस्ती का एतबार कहाँ, क्या खबर टूट जाए तार कहाँ। मौत आ जाएगी तो मर लेंगे, मौत आ जाएगी तो मर लेंगे। अच्छा है क्या अंदाज। मौत आती है बार बार कहाँ, मौत आ जाएगी तो मर लेंगे। साज हस्ती का एतबार कहाँ, क्या खबर टूट जाए तार कहाँ। मौत आ जाएगी तो मर लेंगे, मौत आती है बार बार कहाँ। फुर्सत गुनाह के लिए वो विचार थे, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार। एक मतलब और एक शेर और। कि चिराग जलते नहीं हैं जलाए जाते हैं, चिराग जलते नहीं हैं जलाए जाते हैं। खुदा बहते नहीं हैं बहाए जाते हैं। जब उनकी बज़्म में पहुंचा तो ये हुआ मालूम, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाया जाता है। जब उनकी बज़्म में पहुंचा तो ये हुआ मालूम, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाया जाता है। अब शोरा को सुनने के बाद में सुनाते दरमियान उर्दू गज़ल इब्तदा अफरीनश से बेसिकली इंसान की फितरी जीवलतों की तस्कीन का सामान रही है। ख़ास तौर से कौमें अपनी तहज़ीब से पहचानी जाती है और तहज़ीब की इंतहा अदब है और अदब की इंतहा गज़ल शायरी है। तो यहाँ से सिलसिला शुरू करते हैं और हम आवाज़ देते हैं। हमारे दरमियान वाहिद मुतरन्नम शायरा जनाब गज़ाला कामरानी से तशरीफ़ लाई है, वो खबर से दमाम से, और जो कि शागिर्दा है हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब नईम हामिद अली हामिद की। तो अब आप उनसे उनकी गज़ल सुनिए और महसूस होइए। करूँ क्या मैं बाहर आई गज़ल की, गज़ल ने की है, फरमाई गज़ल। जनाब वजाहत साहब का बेहद शुक्रिया कि मुझे इस महफिल में बुलाया और इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। असलम बदर साहब की एक गज़ल कड़ा का मैंने मशक की थी और आपकी इजाज़त से गज़ल मेरी ही कहानी सुना रही है मुझे। इसमें मैंने एक मशक की थी और मैं तो कह रहा था कि शागिर्द को पहली सीढ़ी पर हूँ, तो कोई कोताही हो तो आप सब मुझे माफ़ कीजिए। ये ज़ीज़ कैसे फसाने सुना रही है मुझे, ये ज़ीज़ कैसे फसाने सुना रही है मुझे, रुला रही है मुझे और हंसा रही है मुझे। ये ज़ीज़ कैसे फसाने सुना रही है मुझे, रुला रही है मुझे और हंसा रही है मुझे। मैं जितनी दूर भी जाऊँ मुझे ये लगता है, मैं जितनी दूर भी जाऊँ मुझे ये लगता है कि तेरी याद सुहानी बुला रही है मुझे। मैं जितनी दूर भी जाऊँ मुझे ये लगता है कि तेरी याद सुहानी बुला रही है मुझे। जो शम्मा याद में तेरी जलाई थी मैंने, जो शम्मा याद में तेरी जलाई थी मैंने, वो शम्मा हिज्र के किस्से सुना रही है। जो शम्मा याद में तेरी जलाई थी मैंने, वो शम्मा हिज्र के किस्से सुना रही है मुझे। बुलाना चाहूँ तो हरगिज़ भुला नहीं सकती, बुलाना चाहूँ तो हरगिज़ भुला नहीं सकती। किसी की याद की शिद्दत
बता रही है। बुलाना चाहूं तो हरगिज बुला नहीं सकती, किसी की याद की शिद्दत बता रही है मुझे। गया अंधेरा और एक सुबह ताबनाक आई, गया अंधेरा और एक सुबह ताबनाक आई। ये सुबह एक नया मजदा सुना रही है मुझे, ये सुबह एक नया मजदा सुना रही है मुझे। बहुत छुपाई मगर फिर भी लब तक आ ही गई, बहुत छुपाई मगर फिर भी लब तक आ ही गई। गजल मेरी ही कहानी सुना रही है, बहुत छुपाई मगर फिर भी लब तक आ ही गई। गजल मेरी ही कहानी सुना रही है, कैसे फसाने सुना रही है मुझे, रुला रही है मुझे और हंसा रही है मुझे। मिलते रहते हैं, मुलाकात नहीं होती है, यानी पहले की तरह बात नहीं होती है। मिलते रहते हैं, मुलाकात नहीं होती है, यानी पहले की तरह बात नहीं होती है। सब इतना ही सही, दिन तो गुजर जाता है, सब इतना ही सही, दिन तो गुजर जाता है, किसी सूरत में बसर रात। ये वजह सही, दिन तो गुजर जाता है, किसी सूरत में बसर रात नहीं होती है। अब इंशाल्लाह जल्दी होगी। और आप कौन सी किसकी साहब देख दिल बाढ़ दिया अपना सभी कुछ तुम पर, देख दिल बाढ़ दिया अपना सभी कुछ तुम पर, हर जगह देख दिल बाढ़ दिया अपना सभी कुछ तुम पर, हर जगह प्यार की खैरात नहीं होती है। दिल तो रोता है मगर आँख नहीं होती, दिल तो रोता है मगर आँख नहीं होती है। लोग कहते हैं कि बरसात दिल तो रोता है मगर आँख नहीं होती है। लोग कहते हैं कि बरसात नहीं होती है। हाले दिल कैसे गजल उनको सुनाऊं, हाले दिल कैसे गजल उनको सुनाऊं, अपना लाख कोशिश पे भी ये बात, हाले दिल कैसे